अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। ग्रामी कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र करो जब तुम्हें कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत, कोई गम पहुँचे तो नमाज के साथ जो है वो सब्र करो, यानी अल्लाह से मदद मांगो। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला की ज़ात है। बीमारी के अंदर अक्सर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा वावैला और जो है ना वो ज़बान से तरह तरह के अल्फाज बोलते हैं, जबकि बीमारी बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी नेमत होती है और उसके जो मुनाफ़े हैं, बीमारी के फ़ायदे वो बेशुमार हैं। अगरचे आदमी को बज़ाहिर उससे तकलीफ़ पहुंचती है, जब कोई बीमारी आती है तो बज़ाहिरन तकलीफ़ होती है, मगर हकीकतन राहत व आराम का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हाथ आता है। ये ज़ाहरी बीमारी जिसको आदमी बीमारी समझता है, हकीकत के अंदर रूहानी बीमारियों का एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त इलाज होता है। हकीकी बीमारी अमराज़े रूहानियाँ हैं कि ये अलबत्ता बहुत खौफनाक चीज़ है, खौफ की चीज़ है ये, और इसी को मर्ज़ मुहलक समझा जाता है, यानी बहुत बड़ी मर्ज़। जब बहुत मोटी सी बात ये है जो हर आदमी जानता है कि कोई आदमी कितना ही गाफिल हो अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से, कितना ही गाफिल हो, मगर जब वो किसी मर्ज़ के अंदर मुब्तला होता है, जब किसी मुसीबत में मुब्तला होता है, जब किसी परेशानी के अंदर वो मुब्तला होता है, तो किस कदर वो अल्लाह को याद करता है। बीमारी के अंदर तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, और ये तो बड़े रुतबा वालों की शान है कि तकलीफ़ का भी इस तरह वो इस्तकबाल करते हैं जैसे राहत का। वो तकलीफ़ के अंदर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तकलीफ़ के अंदर वावैला नहीं करते। मगर हम कम ज़र्फ़ लोग हैं कि ज़रा जी तकलीफ़ पर बेसब्री पर उतराते हैं और वावैला शुरू कर देते हैं। बाज़ लोग बीमारी के अंदर ऐसे ऐसे जुमले बोल देते हैं कि जो कुफ्र होते हैं, और अपना ईमान खो बैठते हैं। बीमारी के मुताल्लिक़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से ये हदीस मरवी है, फरमाते हैं कि मुसलमान को जो तकलीफ़, वहम, हुज़न, गम, अज़ियत पहुँचे, यहाँ तक कि कांटा जो उसे चुभे, अल्लाह ताला उसके सबब उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है, उस तकलीफ़ के ज़रिए। और सईदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है
کہ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے پٹھی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ بیمار نہ پڑو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم ہم عافیت کو ضرور پسند کرتے ہیں، یعنی صحت کو، تندرستی کو ہم ضرور پسند کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں کیا بھلائی ہے کہ اللہ عز و جل تمہیں یاد کرے، اللہ عز و جل تمہیں یاد نہ کرے۔ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب مومن کی نس چڑھ جاتی ہے، نس چڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو جو عمل وہ تندرستی اور اقامت کی حالت میں کرتا ہے وہ عمل بھی اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ بیماری کے اندر آدمی جو عمل نہیں کر سکتا، مثال کے طور پر ایک آدمی تہجد پڑھتا تھا، بیمار ہو گیا، اب وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا بیماری کی وجہ سے، یا سفر میں ہے، سفر میں وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، اور جب یہ مقیم تھا تو وہ تہجد پڑھتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیماری کی وجہ سے اس کی تہجد چھوٹی ہے، بیماری نے چھڑا دی، اللہ رب العزت اس کی تہجد بھی لکھے گا۔ یعنی جو عمل بیماری کی وجہ سے چھوٹ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل بیماری کے دوران آدمی کے وہ عمل بھی لکھے جاتے ہیں جو بیماری کی وجہ سے وہ کر نہیں سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج ہمیں اللہ نے صحت دی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں توانائیاں دی ہیں، آج اللہ رب العزت نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے، آج ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے ہم یہ نہ کر سکیں۔ اور اگر آج کرتے ہوں گے تو بیماری کے عالم میں، خدا نخواستہ اگر کوئی بیمار ہو گیا تو بیماری کے عالم میں وہ نہیں کر سکے گا، لیکن اس کی وہ نیکیاں لکھی جائیں گی، اسی طرح ہی وہ عمل لکھے جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو جو اذیت پہنچتی ہے، مرض ہو یا اس کے سوا کچھ، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے سیئات کو گرا دیتا ہے، یعنی اس کے گناہوں کو گرا دیتا ہے، ایسے گراتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، جیسے موسم خزاں کے اندر درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومن کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے۔ اور مسلم کے اندر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام صائب کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا تجھے کیا ہوا ہے جو کانپ رہی ہے؟ عرض کی بخار ہے۔ فرمایا اس میں برکت نہ کرے، خدا اس میں برکت نہ کرے، بخار کو برا نہ کہے کہ وہ آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے پٹھی لوہے کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فقہا لکھتے ہیں کہ آپ کو بخار ہو گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو ان کی زبان سے بخار کے متعلق کچھ شکوہ زبان سے
الفاظ نکلے بطور شکوہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، بخار کو برا نہ کہو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ بظاہر بیماری کے اندر آدمی تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، اور بہت زیادہ درد محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تکلیف بظاہری جو ہمیں محسوس ہو رہی ہے، یہ مومن کے درجات کو بلند کرتی ہے، اور یہ مومن کے گناہوں کو مٹاتی ہے پریشانی۔ یہ بیماری، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں اب دعا کرنا شروع کر دے، یا اللہ مجھے بخار ہو جائے، یا اللہ مجھے پریشانیاں آ جائے، میں بیمار ہو جاؤں۔ یہ نہیں ہے۔ اگر خدا کی طرف سے انسان پر کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کہ خدا کی طرف سے آدمی پر کوئی پریشانی آ جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ اس میں صبر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اور اللہ کی بارگاہ میں عافیت مانگے، اور صبر کے ساتھ اس وقت کو گزارے۔ اس کا جو صبر ہے، بیماری کے اندر صبر کرنا، اس صبر کے سبب اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بھی دور کر دے گا، اس کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے جب اپنے بندہ کی آنکھیں لے لوں، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب اپنے بندے کی آنکھیں لے لوں پھر وہ صبر کرے تو آنکھوں کے بدلے اسے میں جنت عطا کروں گا۔ تو اس لیے اگر کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، تو ہمیں واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ پر کچھ شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں جی اللہ تعالیٰ نے ساریاں بیماریاں ساڈے والے گھل دیتی نے، پتہ نہیں ساڈے کولوں گناہ کیڑا ہو گیا، بیماریاں نے ساڈا گھر ہی ویکھ لیا۔ بھئی یہ الفاظ مومن کے لیے زیبا نہیں ہے کہ مومن یہ الفاظ بولے۔ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اللہ رسول کا حکم یہ ہے کہ وہ ان بیماریوں پر صبر کرے، ان تکالیف پر صبر کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اللہ رب العزت اس صبر کے بدلے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، بیماری کو بھی دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔